बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, ताज़ा तरीन ख़बरों, इत्तलात और तबसरों के साथ। आज है 19 जून और दिन है जुमेरात का। इस व्लॉग में ईरान के हवाले से इंतहाई अहम तरीन ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे, ब्रेकिंग स्टोरी। क्योंकि ईरान के बारे में बहुत ही खौफनाक प्लान, बहुत ही खौफनाक इरादे अब सामने आ रहे हैं और अब बिल्ली नहीं बल्कि बहुत सारे बिल्ले थैलों से बाहर आ चुके हैं कि ईरान पर इसराइल का हमला, उसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे, क्यों ईरान की फ़ौजी क़यादत को हलाक किया गया, क्यों उसके जौहरी साइंसदानों को हलाक किया गया और क्यों पासदारान इनकलाब की सीनियर लीडरशिप को हलाक किया गया। इसका असल और बुनियादी मकसद क्या था और उसके बाद फिर ईरान में जासूसों की गिरफ़्तारी और गद्दारों की गिरफ़्तारी और वहाँ पे ड्रोन हमलों की तैयारी की एक फैक्ट्री भी पकड़ी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो असल मकासद हैं इस जंग के वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है और उसके पास 9 जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद है और फिर कहा गया कि वो किसी भी वक्त जौहरी धमाके कर सकता है। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आईं कि IAEA जो आलमी एजेंसी है एटमी तवानाई की, उसका सर्टिफिकेट मौजूद है ईरान के हक़ में और फिर मार्च 2025 में इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट रखी गई प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा, तो उसे भी वीटो कर दिया गया। तो फिर आखिर क्या उस्ताद आन पड़ी थी कि इसराइल ने खामोशी से ईरान पर हमला कर दिया और पहले अमरीकी महकमा खारजा ने इस हमले से ला ताल्लुकी का ऐलान किया, लेकिन बाद में पता चला कि नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप आपस में राब्ते थे और ये अंडरस्टैंडिंग से ही हमला किया गया है। लेकिन जब ये बात फैली और ईरान ने उस पर रजिस्ट किया और तमाम तर फ़ौजी जौहरी क़यादत के हलाक होने के बावजूद ईरान ने मज़ाहमत की और जवाबी हमले किए और मामला हाथ से निकला, तो तब जाके अगला जो है असल मकसद जो है वो उसका सामने आया और वो असल मकसद ये था कि ईरान के अंदर खूनी इनकलाब के ज़रिए रजीम चेंज ऑपरेशन था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इराक़ में किया गया, जैसे शाम में किया गया, जैसे लीबिया में किया गया। लेकिन इस बार जो इरादा था वो ये था कि झट पंगनी पट ब्या, यानी फिल फॉर रातों रात जो है वो खूनी इनकलाब आए और रजीम चेंज मुकम्मल हो जाए और उसमें मुतबादल लीडरशिप यानी कि फ़ौजी क़यादत भी तैयार थी जिसने संभालना था सब कुछ। लेकिन ऐसा हो ना सका और जब ये हो ना सका तो अब आहिस्ता आहिस्ता बातें सामने आ रही हैं। फिर आयतुल्लाह ख़ामनाई को धमकी देना, तेहरान को खाली करवाना, ये सब कुछ उसी सिलसिले की कड़ियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। क्योंकि कल जो मुलाकात हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ, उसके बारे में अभी तक पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। ना ये मुलाकात होने से पहले किसी को इल्म था और ना ही ये मुलाकात होने के बाद किसी को इल्म है कि इसमें क्या हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी को नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बराह रास्त टेलीफ़ोन किया और उनको इनवाइट किया और वो सीधे पहुँचे जाती उम्रा और जाती उम्रा में उन्होंने शादी अटेंड की और तोहफ़े तोहफ़ दिए और उनकी आमद की इत्तला किसी को भी नहीं थी। और जब चंद घंटे पहले ये इत्तला दी गई कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और यहाँ तक कि हमारी रियासत पाकिस्तान की किसी और अथॉरिटी को इसका इल्म नहीं था। बिल्कुल अब भी उसी तरह से जनरल आसिम मुनीर साहब की और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कोई भी सिविल अथॉरिटी नहीं थी, यहाँ तक कि मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद नहीं थे। तो इसलिए कल प्रेसिडेंट ट्रंप से जब ये सवाल किया गया, सहाफ़ी ने पूछा आज आपकी पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह से मुलाकात हुई है तो क्या इसमें ईरान का तस्करा हुआ? तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हाँ बिल्कुल, वो ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब शायद दूसरों से बेहतर।
اور وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، وہ دونوں کو جانتے ہیں، لیکن شاید ایران کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں میری بات سے اتفاق تھا. یہ جو جملہ ہے کہ میری بات سے اتفاق تھا، یہی اصل بات ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ماڈل ہے ایران کے بارے میں اور اسرائیل ایران جنگ کے بارے میں، وہ تو اب کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی کہ ہم انہیں قتل بھی کر سکتے ہیں. اور پھر جو اصل مدعا ہے اس سارے معاملے کا، وہ ہے ایران میں رجیم چینج آپریشن کرنا، یعنی آیت اللہ خامنئی کی حکومت کا تختہ الٹنا اور بزور قوت الٹنا. یہ ہے بنیادی مقصد، کیونکہ یہ زیادہ طویل لڑائی لڑنے کا مقصد نہیں تھا عراق، شام اور لیبیا کی طرح، بلکہ یہ سارا مقصد یہ تھا کہ جب ایران کی ساری فوجی جوہری قیادت، پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ قتل ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک کیوس ہوگا اور فی الفور اگلی پارٹی پہنچے گی اور وہ اقتدار پر قبضہ کر لے گی اور آیت اللہ خامنئی اور ان کو گرفتار کر لے گی. تو یہ سچویشن تھی، لیکن اس کو اتنے بڑے نقصان کو فوری طور پہ سنبھالا گیا ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے. انہوں نے سنبھال لیا اور اس کے بعد انہوں نے جوابی حملے شروع کر دیے جو اس وقت تک جاری ہیں. جو ایران کا رد عمل تھا وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور ایران نے اپنے آپ کو، آیت اللہ خامنئی کی حکومت نے اور ان کے عہدیداران نے اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھا اور یونٹی دکھائی، اور جتنی لیڈرشپ قتل ہوئی اس کی جگہ پہ متبادل لیڈرشپ لے کے آئے اور فوراً حملے شروع کر دیے. جب یہ سچویشن ہوئی اور پھر معاملہ ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ بلی نہیں بلکہ کئی بلے تھیلے سے باہر آ گئے اور کہا گیا کہ ہمارا مقصد ایران میں رجیم چینج ہے اور آیت اللہ خامنئی کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے. اور اس کے بعد پھر رضا پہلوی کے، یعنی کہ سابق شہنشاہ ایران کے 45 سال پہلے جن کا تختہ الٹا گیا تھا، اور وہ آئے میدان میں اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہم نے تو اس بارے میں بہت سارا کام کر رکھا ہے اور آیت اللہ خامنئی کی حکومت بچنے والی نہیں ہے، یہ ساری کے ساری رجیم چینج ہوگی. ہم نے اگلی حکومت کے لیے بھی تیاری کر لی ہے اور اپنی اگلی حکومت کا سیٹ اپ بھی ہمارا تیار ہے. یہ رضا پہلوی کے بیٹے نے کہا، جنہوں نے فی الفور جا کے ایران پہ قبضہ کرنا تھا اور انہوں نے اقتدار سنبھالنا تھا. تو یہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں. اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ڈسکشن کی گئی، پاکستان کو اب اس میں کس قیمت پر اس میں شریک ہونا ہے. اصل سوال یہ ہے، اور پاکستان کو اس کی کتنی قیمت ادا کرنا پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بتا دوں کہ جب کل جنرل صاحب سے ملاقات کے بعد جب انہوں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب میرے ساتھ متفق ہیں، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل جنگ کے بارے میں اپنا موقف سامنے رکھا اور اپنا پلان سامنے رکھا جتنا وہ رکھنا چاہتے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پلان سے جنرل صاحب نے اتفاق کر لیا ہے. اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے نریندر مودی صاحب جب آئے تھے جاتی عمرہ میں، اور وہ بھی کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی کہ نریندر مودی پاکستان آ رہے ہیں. یہاں تک کہ پاکستانی حکام کو بھی نہیں پتہ تھا، یہاں تک کہ وزارت خارجہ کو بھی نہیں پتہ تھا. اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ جو ملاقات ہوئی ہے جنرل صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس کے بارے میں بھی کسی کو علم نہیں ہے، اور ابھی تک بھی اس کے بارے میں پاکستانی حکام کی طرف سے، جنرل صاحب کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بتایا گیا، جو از خود ایک الارمنگ چیز ہے. اب جب یہ ساری چیزیں آ گئیں تو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے منظوری بھی دے دی حملے کی، اور اس کے بعد پھر چائنا اور روس جو ہے وہ میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے جنگ میں شمولیت اختیار کی تو پھر
ہمارا رد عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور فوری طور پہ سلامتی کونسل کا ایران نے اجلاس بلوانے کی درخواست کی، اور یہ اجلاس بلانے کی حمایت جو ہے وہ پاکستان، چین اور روس نے کی۔ اور اب کل جمعے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا، جس میں ایران اور صرف ایران کا معاملہ ہی زیر بحث آنا ہے۔ اور سچویشن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بھی بات چیت جمعہ کو ہوگی، اور جس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوں گے اور مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ کیا جائے گا، اور یورپی وزرائے خارجہ جمعے کو جنیوا میں ایران کے ساتھ جوہری معاملات پر مذاکرات کریں گے۔ اب یورپ اس کو کیوں اوائڈ کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو پہلا جواز بنایا تھا وہ تھا جوہری حوالے سے، اور اب جب کہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کے پاس جوہری مواد نہیں ہے، وہ والا مواد کہ جس سے وہ ایٹم بم بنا سکے، تو اب یورپ خاص طور پہ فرانس اور دیگر ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہے ہی نہیں معاملہ تو پھر ایران کے ساتھ کیوں لڑائی شروع کی گئی۔ اور پھر فرانس نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ اگر عسکری طاقت استعمال کر کے اور وہاں پہ خونی طریقے سے گولی چلا کے اگر وہاں پہ رجیم چینج کی گئی، آیت اللہ خامنائی کا حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ ملک ہے، اور شیعہ مسلک کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے، اور پوری دنیا میں بسنے والے شیعہ جو ہیں وہ ایران اور تہران سے جڑے ہوئے ہیں، وہ خواہ پاکستان میں ہیں، خواہ وہ سعودی عرب میں ہیں، خواہ وہ برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جرمنی میں ہیں، فرانس میں ہیں، جہاں کہیں بھی شیعہ کمیونٹی بیٹھی ہے، شیعہ مسلک کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو تہران سے ساتھ جوڑتے ہیں اور تہران کو، ایران کو اپنی ریاست مانتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ از خود ایک بہت بڑی خطرناک جو ہے عصبیت وہ موجود ہے۔ تو اس عصبیت کو سمجھنے کے لیے اور اس عصبیت کو توڑنے کے لیے کمزور اگر قدم اٹھایا گیا تو اس کا رد عمل بھی بہت سخت آئے گا۔ اس لیے ان حالات میں یہ جو رجیم چینج آپریشن کا خواب ہے، یہ خواب الٹا بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ یہ اگر معاملہ بھڑک گیا پوری دنیا میں اور یہ دو مسلکوں کے درمیان تنازع شروع ہو گیا، کیونکہ ہر ملک میں شیعہ بھی موجود ہیں اور سنی بھی موجود ہیں، اور یہ جو انٹرنیشنل لڑائی ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر ملک میں یہ آگ لگا دے، اور پہلے بھی ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ چکے ہیں۔ تو اس لیے جناب یہ سچویشن بہت ہی خطرناک بھی ہے اور الارمنگ بھی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کل جمعے کو سلامتی کونسل میں کیا ہوتا ہے، جبکہ اگلے ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلا ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہوگا اس حوالے سے۔ پھر چائنا اور روس بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ جوہری پروگرام اور یہ سب کچھ بہانہ تھا، نشانہ اصل میں ایران کی موجودہ حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ اب سوال یہ اگلا پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل صاحب نے اس بارے میں کوئی اتفاق کیا ہے؟ کیا وہ شیورٹی دے کے آئے ہیں، گارنٹی دے کے آئے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، آپ رجیم چینج کریں اور ہم نئی رجیم کو فی الفور قبول کر لیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ ایران کے اپنے اندر مسائل موجود ہیں، لیکن باہر سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی ملک میں جا کے مداخلت کرے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پاکستان میں اصولی موقف اپنایا گیا کہ جو سائفر آیا ہے، سائفر میں جو ڈونلڈ لو نے حکم دیا ہے اس حکم پہ عمل نہ کیا جائے۔ عمران خان بھی یہی کہتے رہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن کسی کے کہنے پر مت کریں، میں نے الیکشن اناؤنس کر دیے ہیں تو الیکشن کروا لیں، جو جیتے گا اس کو اقتدار مل جائے گا۔ لیکن کہا گیا کہ نہیں جناب، کیونکہ حکم ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے ہی ان کو ہٹانا ہے، لہٰذا وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ تو سچویشن بڑی کروشل ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس بند کمرے میں
اور کیا کیا چیزیں طے پائی ہیں۔ دوسری جانب ایران جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے، اور ایران بھی کر رہا ہے اور اسرائیل بھی کر رہا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ آج اگر حملوں کی شدت میں کمی آئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیک ڈور چینل پہ جو سفارتکاری چل رہی ہے اس کا پھر مثبت بھی جواب آ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرنا ہے اور آیت اللہ خامنائی کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، تو پھر یہ چنگاری کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر بھڑک سکتی ہے۔ لیکن ابھی تو فی الوقت یہی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم ایک خطرناک جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو فی الفور جنرل عاصم منیر صاحب کو اس ملاقات کے بارے میں سب کچھ اوپن کرنا چاہیے، اور پوری قوم کو بتانا چاہیے کہ انہیں کیوں بلایا گیا تھا اور ان سے کیا کیا ڈیمانڈز کی گئی ہیں اور انہوں نے کیا کیا کمٹمنٹس کی ہیں۔ کیونکہ ہم نے جب بھی کوئی بڑا نقصان اٹھایا ہے پاکستان نے اور پاکستان کے عوام نے، وہ اٹھایا ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جو فیصلے کیے گئے، جس کے بارے میں نہ پارلیمان کو پتہ، نہ حکومت کو پتہ، نہ کسی اور کو پتہ۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملات ہیں جی۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری لیڈرشپ کو کوئی تھوڑی سی ہدایت دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔